बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, आप सब लोगों को, सब मेरे सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आपसे अब एक रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जो कि रियाज हसन बुखारी के नाम से है उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों भी करवाएं। इससे मैं जो भी कहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छा, मेरे ये जो मैं चंद मिनट आपके लेता हूँ, इसमें मेरे जो बात करने का बुनियादी मसला सियासी भी होता है, समाजी भी, अवामी भी और फलाह का भी। जिसको जो मसला हो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, उस पर मैं अपनी राय दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको फैला कर उस मसले का हल ढूंढने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरा एक हमजाती क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं 10-15 मिनट, जिसमें मुझे आपकी इनपुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुझे जो मसला में मुझ तक पहुँचे वो मैं चाहता हूँ अपने मुताबिक उसको अपनी राय दूँ, ताकि बाकी साथियों तक अगर वो उससे मुतफिक हों तो फिर उसके मिलजुल कर उसके कोई मसले का हल भी ढूंढना चाहिए। इस पे मैं जब चाहें आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये क्योंकि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं बात करता हूँ, सिर्फ सियासी नहीं करता, तो इसलिए आज एक वाक़या हुआ जिसमें यह था कि बात होते होते आई आजकल, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा चर्चा है। एक नया शेख मुजीब तो मर गया, जहन्नम वासिल हो गया। एक खबीस शैतान पैदा हुआ जो कि मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है और बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि वो उसे हीरो बना रहा है। वो हीरो होगा लेकिन अपने बांग्लादेश वालों के लिए, और उन्होंने उसे मार डाला वहाँ के जिनका वो देवता था। और इसमें याह्या खां को गद्दार कहा जाए। याह्या खां था क्योंकि वो अपने पेशरों के एजेंडे को मुकम्मल करना चाह रहा था। मैंने ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ आपसे। आज क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, तो उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुख्तसर तौर पर मुझे एक टॉपिक मिला कि मैं अपने आजकल के नस्ल को, नौजवानों को, और बहुत सारे मेरे साथ हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होगा कि ये सिलसिला क्या था। मैं आज उस मौजू को टच करने लगा हूँ जिसकी बुनियाद बनी बांग्लादेश बनने की। उसमें हमारी गलतियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन असल में वो एक गद्दार शख्स की एहसान फरामोशी थी जिसने बांग्लादेश, जो कि इंडिया के हाथों में खेला, और उसके नतीजे में तहरीकें चली और फिर जो जंग हुई, जंग मुसल्लत की गई, ठोसी गई, और उसने सारी 95,000 फौजों के मौजूदगी में दुनिया की सबसे बड़ी फौज शिकस्त खाई और अपने हथियार जनरल अरोड़ा के हाथ सामने फेंके, जिससे उसे थप्पड़ भी मारा था। जनरल मेरा ख्याल वो उसके साथ जो करता वो कम था। तो बात यह है कि मुजीबुर रहमान का जो सिलसिला है बांग्लादेश बनने की बात मैं नहीं कर रहा, बात दरअसल और है। ये इनफैक्ट बांग्लादेश बनने की इब्तिदा, बंगालियों को अलग करने की इब्तिदा तो सोच तो 58 से के बाद शुरू हो चुकी थी। उस पर मुख्तलिफ मौजू फिर बाद में स्टेप्स आते रहे, लेकिन एक मसला था कि ये जो मुजीबुर रहमान करना चाह रहा है, ये अलहदगी की जो तहरीक चला रहा है, उसकी बुनियाद क्या थी।
یہ میں نے بتایا نا 58 میں یہ سوچ پیدا ہو سکی تھی کہ بنگالیوں کو الگ کر دیا جائے. بنگال اور جو ایسٹ پاکستان تھا اور ہمارا ویسٹ پاکستان، اس کے درمیان 1100 میل جو کہ تقریباً 1800 کلومیٹر بنتے کا انڈیا جیسا مکار دشمن راستے میں پڑتا تھا. اور اس بعد ہمارا دوسرا ونگ مشرقی پاکستان تھا. تقسیم نیچرل تھی یا ان نیچرل تھی اس میں نہیں پڑھتا. ہوا یہ کہ جب ایوب خان حاکم تھا 58 میں، اس نے اسکندر مرزا کو ایگزائل کیا، ملک سے بے دخل کر کے باہر بھیجا، اس کی جگہ خود قبضہ کر لیا. 65 کی جنگ ہوئی جس میں کوئی اپنی رائے دیتا، کوئی اپنی رائے دیتا. اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے. تو اس کے بعد 67 میں پیپلز پارٹی بنی اور 68 کے اوائل میں ایک کیس فائل کیا گیا شیخ مجیب الرحمان کے خلاف، جو کہ سیڈیشن کا تھا یا یہ سمجھ کہ بغاوت کا کہ مقدمہ تھا. وہ 68 کے اوائل میں وہ کیس درج کیا گیا، حکومت پاکستان کی طرف سے فائل کیا گیا تھا اگینسٹ شیخ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف، جو کہ 34 تھے، اوور آل 35 بندے تھے. تو یہ کیس ان کے خلاف بغاوت کا کیا گیا، جس کی ابتدا یہ پڑی کہ مجیب الرحمان کے ساتھیوں نے، اب یہ مجھے کنفرم نہیں کہ مجیب الرحمان ویسے موجود خبیث و شیطان بھی اسی طرح کام کر رہے، دوسروں کو آگے کیا ہوا ہے، خود پیچھے تھا. تو کچھ بندوں نے، اس کے کچھ ساتھیوں نے اگرتلہ ایک شہر ہے جو پتہ نہیں اسٹیٹ تری پور ہے کون سی ہے انڈیا کی، اس کا ایک شہر ہے اگرتلہ. وہاں جا کر انڈیا کے ملٹری پرسنل سے ملاقات کی تھی 35 بندوں نے، اور جس میں پاکستان کو انسٹیبل غیر مستحکم کرنے کی سازش تھی اور اسے خانہ جنگی کا شکار کرنا تھا. اور یہ بات جب حکومت کو پتہ چلی، یہ وہاں سے انڈین آرمی سے مل کے واپس آئے، آرمی آفیشل سے، اور پھر اس پر کام شروع کر دیا. تو حکومت نے، ظاہر ہر حکومت کے اپنے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک کیس فائل کر دیا جو پاکستان اسٹیٹ ورسز شیخ مجیب الرحمان تھا اور اس کے ساتھی تھے. اس کیس کو کہا جاتا ہے عام طور پر اگرتلہ سازش کیس یا اگرتلہ کانسپریسی کیس. سازش اردو کا لفظ ہے تو میں اگرتلہ سازش کیس ہی کہوں گا، کیونکہ انہوں نے سازش کی تھی وہاں بیٹھ کے انڈین ملٹری پرسنلز کے ساتھ کہ ہم پاکستان میں انریسٹ پیدا کریں گے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اور جنگی حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 68 کے اوائل میں یہ کیس درج ہوا. میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا جتنا ہو سکا، کیونکہ میں کوئی ذہین فتین بہت عالم فاضل شخص تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میرے نالج میں ہے وہ میں بتا دیا کرتا ہوں. تو 68 کے اوائل میں یہ کیس چلا اور ڈھاکہ میں یہ ٹرائلز ہوئے. اس میں اس کے خلاف تین ججز تھے اس ٹریبونل میں، جس میں ایک غیر بنگالی تھا چیف، اور 2 ممبر جو تھے وہ بنگالی تھے. جو یہ کیس چلتا رہا، وہ پہلے ڈھاکہ کے اس میں کنٹونمنٹ جیل میں شاید رکھا گیا تھا انہیں کہیں، ان کے کو پھر انہیں شہر میں منتقل کر دیا گیا کیونکہ بارڈر کے حالات ذرا گڑبڑ تھے. یہاں ہو سکتا ہے میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو، کیونکہ میں صرف جو کچھ کر رہا ہوں اپنی یادداشت کے سارے ہی کر رہا ہوں. تو
وہاں کیس چلتا رہا اور اس پر لمبی لمبی ہیئرنگز ہوتی رہیں، چلا نہ چلا. تو اس دوران پیپلز پارٹی بنا چکے تھے ذوالفقار علی بھٹو 67 میں، اور پیپلز پارٹی اپنا ٹیک آف کر چکی تھی شروع. جب حالات 70 میں کے الیکشن میں الیکشن ہونے تھے 1970 میں، تو مجیب الرحمان اس کے ساتھی قید میں تھے. پھر یہاں پورے پاکستان میں جو ایسٹ و ویسٹ اکٹھے تھے، ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر مطالبہ کیا کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے، وڈرا کر لیا جائے، اور جن کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے انہیں رہا کر دیا جائے. ہوا کیا تو لیکن اس میں صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ وہ ایک خدا داد ذہنی صلاحیت کے مالک، ذہن کی حامل تھے، ذہنیت کے، جو بہت دور کی چیزیں دیکھا کرتے تھے، جنہوں نے انڈیا سے بچانے کے لیے، انڈیا کی فردر شرارت سے بچانے کے لیے ایٹم بم بھی بنانا شروع کر دیا تھا، جسے دیوانے کی بڑھ قرار دیا گیا تھا. انہوں نے ان کی مخالفت، باقی ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ مجیب الرحمان اور اس کے ساتھیوں کو بری کر دیا جائے، کیس واپس لے لیا جائے اور انہیں رہا کر دیا جائے. خیر، پھر فروری 69 میں یہ کیس وڈرا ہو گیا اور سب کو رہا کر دیا گیا سیاسی جماعتوں کے مطالبے پہ. اور پھر اس کا استقبال بھی بہت بڑا ہوا ریس کورس میں جو مجیب الرحمان کا، کیونکہ وہ ان کا نیشن کا فادر، بنگالیوں کا انداتا بن چکا تھا. تو یہ تھا سارا اگرتلہ سازش کیس. اس میں اور کیا کیا ہے، انہیں رہا کر دیا گیا. میں باقی ساری چیزیں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں جو مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس تھے ان کو بھی میں 1 بائی 1 اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا کہ نئی نسل کے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے. اگرتلہ سازش کیس تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کی یہی بنیاد تھی کہ انہوں نے انڈیا کے ملٹری کے ساتھ مل کر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی تھی، اور یہ سازش اس نے کی تھی. اور یہ کیس جو تھا جعلی نہیں تھا، اور اس کا جو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، شاید میں نے دیکھا بھی کچھ دنوں پہلے دیکھا، شوکت علی، ان 35 افراد میں شوکت علی بھی شامل تھا، جس نے 2011 میں بنگلہ دیش پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرتلہ سازش کیس جعلی نہیں تھا، وہ 100% حقائق پر مبنی تھا، اور اس سے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ درست ہے. دوسرے لفظوں میں یہاں بھی جو اس کے خلاف کیس کیا گیا تھا، اس کی رہائی کی مخالفت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، وہ درست ثابت ہوئے کہ وہ تھے. باقی ساری سیاسی جماعتیں جن کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ یہاں غلط ثابت ہوئی. یہ اگرتلہ سازش کیس بنیاد بنا تحریک چلانے کی، اور پھر آخرکار ہمارا ازلی دشمن بھارت اپنے مقصد میں اپنے ہی ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں اپنا مقصد، اپنا مذموم مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اگرتلہ سازش کی صحیح تھا، جعلی نہیں تھا. انہوں نے ملاقات کی تھی اور انہوں نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی تھی، اور شیخ خبیث الشیطان بھی مسلسل اس ایجنڈے پر پیروکار ہے، کاربند ہے. اور لیکن انشاءاللہ وہ منہ کی کھائے گا. پاکستان قائم ہے، چاہے ہمارے کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے. ایسا نہیں ہے، پاکستان ہے تو عمران خان ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں ہے. اس بارے میں اگلی بات آگے کروں گا اگلی ویڈیو میں.